चलें जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज है और आयत नंबर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पढ़ते हैं 19। हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम। हाज़ानी ये दो हैं, खस्मानी झगड़ने वाले, इख्तसमू झगड़ा करते हैं, फ़ी रब्बिहिम रब के बारे में। फल्लाज़ीना, अच्छा पहले इतना हम अच्छा जी, हाज़ानी क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये दोनों कौन है, यानी कोई भी दो लोग या दो ग्रोह को भी कहा जा सकता है और दो लोगों को भी कहा जा सकता है। खस्मानी मतलब ये कि झगड़ने वाले, कोई दो लोग हैं या दो ग्रोह हैं, वो झगड़ा करते हैं, झगड़ने वाले हैं। और इख्तसामू का मतलब होता है और झगड़ा करते हैं किसके बारे में, फ़ी रब्बिहिम अपने रब के बारे में। मतलब ये है कि देखें, हमेशा ही अगर हम आम ये चीज़ लें ना, तो हमेशा ही दो लोग होते हैं और वो दो लोग ही होते हैं या दो ग्रोह ही होते हैं। कौन कौन से, एक ग्रोह हक पर होता है और एक ग्रोह बातिल पर होता है। हक और बातिल की ही लड़ाई होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला वही ज़िक्र कर रहे हैं कि दो ग्रोह हैं ये जो झगड़ते हैं, और झगड़ते किसके बारे में हैं, अल्लाह के बारे में। पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, पीछे हमने पढ़ा था कि वमिनन्नासि मई युजादिलु फिल्लाहि बगैरि इल्म वला हुदन वला किताबिन मुनीर। ये वही बात है जो पीछे पढ़ी थी कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं और बग़ैर किताब के और बग़ैर हदायत के, कोई चीज़ भी नहीं होती, इल्म नहीं होता, लेकिन झगड़ा करते हैं। अब इसमें जो एक मैं आपको सबसे पहले चीज़ बताऊं ना, वो ये है शान नज़ूल जो मेन है ना, वो ये है कि जंगे बदर के बारे में ये थोड़ी सी बात है कि जंगे बदर में ना, जब मैदान में उतरना था तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कि दो ग्रोह हैं, एक हक पर और एक बातिल पर। और ये वो लोग हैं जो झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में। मतलब ये एक कहते हैं कि अल्लाह है और सिर्फ़ उसी की इबादत करो, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और एक आते हैं बातिल के लिए। तो इसमें जब ये जंगे बदर हुई थी ना, तो इसमें अल्लाह ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को पुकारा। उनमें से सबसे पहले जो थे ना, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और दूसरे हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे थे उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको कहा कि जाओ मैदान में। ये 3 लोगों का एक ग्रोह था। अब इनके मुकाबले में जो दुश्मन आए, यानी काफ़र जो आए थे, वो भी 3 आए थे। उनमें से एक शिबा था और एक अतबा था और एक वलीद था। इन 2 ग्रोहों के बारे में भी ये ज़िक्र है कि वो 2 थे और वो झगड़े भी किसके बारे में, वो जंग भी किसके बारे में हुई, अल्लाह के बारे में। तो एक मैं और भी बात बताऊं आपको कि जो जंग होती है ना, जंगी होती हैं, जो दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं ना, वो इसी मकसद के लिए होनी चाहिए जो मुसलमान कम से कम करें कि अल्लाह का नाम रोशन करने के लिए, अल्लाह का दीन रोशन करने के लिए। ये जो मुल्कों के लिए जंगें हैं, ये जो मुल्क फ़तह करना और एक दूसरे के लोगों को फ़तह करना, ग़ुलाम बनाना, जंजीरें डालनी और दुनिया की दुनियावी चीज़ों तक हैं, तो ये दुनियावी जंगें, इनका कोई नहीं है। जंग वो है कि जो अल्लाह के नाम के लिए की जाए, इस्लाम को फैलाने के लिए की जाए। तो ये वो 2 ग्रोह थे जिन्होंने जंग की, जिन्होंने झगड़ा किया, लेकिन किया अल्लाह के बारे में। एक हक पर था और एक बातिल पर था। तो बाकी मैं आपको बताऊं, अगर इस आयत को आम लिया जाए तो हम लोग भी ऐसे ही हैं ना कि दुनिया में 2 ही ग्रोह होते हैं, जो एक अल्लाह की तरफ होता है कि अल्लाह एक है, लेकिन दूसरे एक हक की तरफ होता है और एक बातिल की तरफ होता है। हमेशा जब भी कोई झगड़ा हो, यही 2 ग्रोह ही होते हैं। हम अपनी अदालतों की तरफ चले जाएँ ना, तो वहाँ भी आप देख लें कि 2 ग्रोह होते हैं। एक की ज़मीन होती है, दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया होता है। अब जो झूठा होता है ना, झूठा, अगर वो अपनी झूठी दलीलों से, झूठे गवाहों से पैसा लगा के अगर वो केस जीत जाता है, तो फिर भी वो क्या है, जहन्नमी है। और उसने धोखे से क्योंकि जीता। और दूसरा जो ग्रोह था हक पर भी था, फिर भी हार गया, लेकिन हार के भी वो अल्लाह के नज़दीक
جو ہے وہ جیت گیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ دو گروہ ہر جگہ ہی میں آپ کو بتاؤں ہوتے ہیں، گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم تھوڑے سے لوگ رہ رہے ہیں نا تو اکٹھے، تو اس طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حق کی بات کرتے ہیں اور کچھ نہ حق کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے رشتہ دار بھی تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، جاننے والے بھی، لیکن یہی بات کہ اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ ہازانی دو ہوتے ہیں گروہ جو جھگڑا کرتے ہیں، لیکن جھگڑا اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بھی کریں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حق بھی ہوتا ہے اور ایک نہ حق بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اب یہ سوچیں، یہ بات کر کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی بات کہی نا اس کو غور سے اب پڑھیں کہ کتنی سزا ہے اس کے بارے میں کہ جو خام خواہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود ہی بنی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی، کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں۔ بندہ پوچھے عقل سے اگر کام لے، بھئی کیسے کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ کسی کا چھوٹی سے چھوٹا کام بھی کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، ہر کام کو چلانے کے لیے اس کا ایک مالک ضرور ہونا چاہیے، تو اس پوری دنیا کا مالک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ نے کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیے، قُطِعَتْ کاٹ ڈالے گئے ہیں، ان کے لیے کٹنگ ہو چکی ہے، کس چیز کی؟ لہم، ان کے لیے، ثیاب لباس کی، ان کے لباس کاٹ دیے گئے ہیں ان کے ناپ کے، کیسے؟ من النار، آگ کے، آگ کے لباس ان کے لیے کاٹ کے تیار رکھ لیے گئے ہیں، ان کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اب یہ سوچیں، اب دیکھیں ہم یہ عام لباس پہنتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، جب تک ہم اپنے بدن پہ کپڑا نہ پہنے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح ان کو بھی لباس دیا جائے گا، لیکن لباس کون سا ہوگا؟ نار کا، آگ کا، اور وہ لباس ان کے جسم کو جلا کے رکھ دے گا، جسم کے ساتھ چپک جائے گا، اندر ہی اندر آگ لگے گی۔ اچھا، پھر جو مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی بات، یہ اتنا ہی اگر ہم یہ پڑھ لیں نا تو بہت بڑا عذاب ہے کہ جسم پہ لباس ہے وہ آگ کا ہے اور وہ ہمیں چین لینے نہیں دے رہا، ہمارے سارے جسم کو جلا رہا ہے۔ یہی عذاب سوچیں کافی ہے نا، لیکن آگے پڑھیں، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، پھر اوپر سے ایک اور عذاب کہ اوپر سے ان کے سروں پر سے گرم پانی اڈیلا جائے گا۔ ایک لباس جلا رہا ہے، لباس نے سر کو نہیں ڈھانپا، ٹھیک ہے نا، سر ننگا ہے، ابھی لباس جسم کو سارے آگ لگا رہا ہے، ایک سر بچا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یَصُبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جو ان کی پھر جلد کو ہی ہلا کے رکھ دے گا۔ ان کے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب یہ عذاب دیا جائے گا تو جب پہلے تو وہ لباس سے جلیں گے، لیکن جب پانی ڈالا جائے گا تو اتنا وہ گرم ہوگا نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ جسم کی تمام چیزیں، جو پیٹ کی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں گی، اور پورے کا پورا جسم جو ہے نا انسان کا وہ نظر آنے لگ جائے گا، اندر سے جلد اس کی اتر کے رہ جائے گی، اور انسان سوچے گا کہ اب عذاب ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دے گا۔ یعنی اتنا غصہ اور اتنی بڑی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری پیغمبر پر جو ایمان نہیں لاتے، اور پھر جھگڑا کرتے ہیں الٹا، اور پھر لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور بحث بھی وہ پھر جھوٹی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنی ان کی سزائیں ہیں۔ آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایسے قبر میں لوگ ہوں گے کئی کہ ان کے لیے جو ہتھوڑے تیار کیے گئے ہیں نا، جن سے ان کو مارا جائے گا، اگر ایک بار اس زمین پہ لگ جائے نا تو پوری زمین دھس جائے، اتنے بڑے بڑے ان کے لیے ہتھوڑے جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے۔ پھر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی بات کر رہے ہیں کہ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، یہی جو میں نے بات بیان کر چکی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظاہر ہو جائیں گے جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہیں، وَالْجُلُودُ، اور ان کی جلدیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں یہی بات جو میں نے آپ کو ہتھوڑوں کی کہی ہے، مقام ہتھوڑے،
گرز، ان کو گرز بھی کہتے ہیں، ہتھوڑے بھی کہتے ہیں، ان کے لیے جو ہیں وہ لوہے کے ہتھوڑے ہیں، لوہے کے ہتھوڑے جو ان پر پھر مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہم نے اتنی یہ سزا پڑھی ہے، بڑی ہلا دینے والی یہ سزائیں ہیں جو پڑھی ہیں ہم نے، تو آپ سوچیں کہ اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اب ان پر بھی اللہ نے ظلم کوئی نہیں کیا، یہ ان سزاؤں کے حقدار ہیں، ان سزاؤں کے یہ حقدار ہیں۔ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ ایک بندہ جب کوئی حملہ کرتا ہے، چاہے وہ خودکش حملہ ہو یا بم سے حملہ کر کے چلا جائے، اس کے ایک بم سے یا ایک حملے سے کتنے لوگ مرے؟ اچھا کوئی 100-200 کتنے مر گئے ہوں گے۔ پھر جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو یہاں کی حکومت اسے کتنی پھانسی دیتی ہے؟ ایک ہی دیتی ہے نا۔ اب ایک ہی پھانسی دے سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم 200 کی 200 پھانسیاں کیسے دیں؟ بس اس کو ایک پھانسی دی، وہ مر گیا، اب کیا کریں؟ اللہ ان 200 کی ہی سزا دے گا، اس لیے یہ سزائیں اتنی سخت ہیں۔ اللہ ایک ذرے ذرے کا حساب لے گا، اس لیے ہم اتنی بڑی سزائیں پڑھ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے، نہیں، اللہ ان کے مطابق ہی سزا دے گا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے جلاد ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو بچوں کے پارٹ آف باڈی، زندہ بچوں کو لٹا کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور پیٹ کاٹ کے ان کے نکال کے بیچتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ بچے کو پہلے مار لے، اور ان کو اس چیزوں میں لطف آ رہا ہوتا ہے، انہیں مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں پھر ایسے لوگوں کی سزائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی بچیوں کو لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے مار ہی ڈالتے ہیں، تو پھر یہ اللہ ہم کتنی ان سے حساب لے سکتے ہیں نا۔ وہی ایک بچے کا پکڑا جائے گا، کسی ایک پھانسی ہو جائے گی ایسے انسان کو، اور اس نے 100 بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، ہزاروں بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، اللہ یہ سزائیں جو دے گا تو پھر ٹھیک دے گا۔ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کلما ارادو، اتنی ان باتوں میں نا یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں 19 اور 20 اور 21 اور 22، یعنی 4 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے اپنا عذاب ان پہ دیتے تھکنا نہیں ہے۔ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ پانی بھی گرم ڈال کے، ہتھوڑے بھی مار کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کلاما، پھر جب کبھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، این یخرجو، کہ وہ یہاں سے نکلیں، منہا، اس جگہ سے، من غم، اور غم سے، اعیدو فیہا، تو ان کو اسی میں لٹا دیا جائے گا۔ وہ بھاگیں گے لیکن فرشتے پکڑ کے ان کو دوبارہ اس میں ڈال دیں گے کہ نہیں، اب یہی تمہاری سزا ہے۔ اور دیکھیں وہ رب جو ہمیں اس دنیا میں کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں الرحمن الرحیم ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں تم سے کہ پوری دنیا کی جتنی مادائیں ہیں، جانوروں کی بھی ملا کے، پرندوں کی بھی ملا کے، انسانوں کی بھی ملا کے، فیمیل جتنی مائیں ہیں، میں سب سے زیادہ پیار تم سے کرتا ہوں۔ لیکن آج یہ رب کہہ رہا ہے کہ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، چکھو اپنے عذاب کا مزہ، اب نہیں کوئی ترس آئے گا، اب اس پر کوئی ترس نہیں آئے گا جن پر یہاں اس دنیا میں سٹیمپ لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ ایسے لوگوں پر جن پہ دنیا پہ مہر لگ گئی ہے، ان کے لیے اللہ اتنی سزائیں دینے کے بعد اور پکڑ کے دوبارہ اسی میں انڈیلنے کے بعد کیا کہیں گے؟ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، چکھو اب اپنے آگ کا عذاب، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ ظلم کیا ہوتا ہے جو تم دنیا میں کر آئے ہو۔ کیونکہ اللہ کسی کو، اور ان کی زندگی میں آپ کو بتاؤں ایسی ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ موت آئے گی اور نہ ہی ان کو وہ زندگی ملے گی، بیچ میں ہی تڑپتے پھریں گے۔ وہ کہیں گے موت آ جائے، موت نہیں آئے گی، زندگی کوئی اچھی مل جائے، زندگی کوئی اچھی نہیں ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اب موقع ہے، وہی بات جو ہم آخر میں کرتے ہیں کہ اب موقع ہے اس دنیا میں اپنی زندگی کو ہم سنوار لیں، کوئی ایسے عمل کر جائیں جو وہاں جا کے ہمیں نیکیاں ہمیں ملیں، ہمارے نیک عمل ہمیں ملیں، ورنہ یہ دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہے کہ اگر ایسے عمل ہم نہیں کریں گے، اندھیریاں آگے اندھیریاں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جیسے ہم یہاں آگ روشن کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں بھی روشن ہو جاتی ہیں،
آگ کے روشن کرتے ہی ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں کیا کیا. وہاں کی آگ ایسی نہیں ہے کہ چیزیں روشن ہو جائیں. اندھیری آگ ہے، اندھیری، یعنی سرخ اتنی ہے کہ سرخ ہو کے وہ بلیک ہو گئی ہے، اتنی وہ ہے. تو اس آگ کی کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن تپش اس کی بہت ہے، اس میں اندھیرے ہیں اس آگ میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں جو لوگ ایسے ظالم ہیں نا، جنہوں نے اس قرآن کا کام سنبھالا اور اس قرآن کو پھیلانے کا انہوں نے دعویٰ کیا، عالم ایسے جس کو علماء سو کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایسے لوگوں کو جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں پتہ. وہ جہنم جو اتنی سخت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو بالوں سے پکڑ کے منہ کے بل سب سے پہلے جہنم میں آخری تہہ میں ڈالا جائے گا. یعنی یہ دنیا کو اتنا معمولی نہ سمجھے، یہ امتحان گاہ ہے. اس میں نا ڈنڈیاں نہ ماریں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کوئی بات نہیں، اگر میں نے یہ نماز نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں، اگر میں نے کوئی جھوٹ بول لی ہے تو کوئی بات نہیں. یعنی کوئی بات نہ ایسے ایزی نہ لے. یہ دنیا امتحان ہے، اور امتحان وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے پورا صحیح لکھنا ہوتا ہے. جہاں آپ نے غلطی کی وہاں نمبر کٹ گئے. تو یہی دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے غم، دنیا کی بیماریاں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کا کم رزق، دنیا کا زیادہ رزق، دولت مند ہونا، بہت ہی دولت مند ہونا، بہت ہی غریب ہونا، یہ سب ہماری آزمائشیں ہیں. اور اگر ہم ان میں پورا نہ اترے تو وہ یہ ہمیں پیپر دیا گیا ہے ان چیزوں کا، ہم نے اس کو اگر سالو نہ صحیح طرح کیا تو ہمارے نمبر کوئی نہیں آنے، پھر زیرو. تو اس لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اور ہمیں یہ حل کرنا ہے. اس کو اتنا آسان نہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.